रमजान जाने रमजान शाने रमजान जिंदगी सब्र से आशना हो गई शाने रमजान दहर में आया हो गई। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे प्यार करने वाले ये सवाल करते हैं और कहते हैं हमसे तो ज़्यादा नहीं होता। भाई हम तो जुनैद भाई 5 वक्त की बस सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। आज के दौर में तो जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े वो तो वक्त का वली है, बहुत बड़ी बात है। हमसे ज़्यादा नहीं होता। मैं उन सारे दोस्तों को एक मशवरा देता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ आप जिस चीज़ को ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं होता, जिसको कम समझ रहे हैं, उसमें अगर एक चीज़ को मिला दें तो आपने इतना ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि सोचो से ज़्यादा कर दिया। और वो ये कि हर दीनी मशवरे को उलमाए किराम से करें। बस जो दीनी मामला हो उसको उलमाए किराम से पूछ के करें, अपने मसलक के, अपनी सोच के, अपनी पसंद के आलिम से उसको पूछें, उसको करें। अब आपने थोड़ा नहीं किया, आपने बहुत कर दिया, क्योंकि ये हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरसा में से होते हैं। आज जो मेरे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं, बड़े काबिल एहतराम, कुछ से दोस्ती, कुछ से प्यार और कुछ मुसलसल में जिनके साथ ज़िंदगी गुजरती है। मेरे दाएं तरफ है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पहली मरतबा तशरीफ़ लाए, और प्यारे दोस्तों में से भी और बुज़ुर्गों में से भी। और मेरे साथ उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती शाह मोहम्मद जमालुद्दीन बगदादी साहब, अपने प्यारे, अपने बड़े, अपने बहुत सरपरस्त भी। और मेरे बाएं तरफ अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब, जिनको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरे दोस्तों में से भी हैं और बड़ी रहनुमाई भी करते हैं। इन हज़रात ग्रामी का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। तो आज जो 2 सवालात हमारे ऐसे हैं जो हमारी बाहर की ऑडियंस ने किए हैं, पहले मैं इन दोनों से, इन हज़रात से उनका पहले मामला पूछूंगा, फिर वसीम भाई के साथ जो हमारी ऊपर ऑडियंस बैठी है। जी दिखाइए जी, पहला सवाल क्या है? मेरा आपसे ये सवाल है कि हकीका करने का दुरुस्त तरीका क्या है? मुफ्ती ज़ुबैर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अक़ीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रात हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अक़ीक़े का अहतमाम फ़रमाया, जानवर मंगवाया, ज़बह फ़रमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़े के बारे में फ़रमाया कि इससे बच्चे की उम्र में बरकत पैदा होती है। ठीक, ये अक़ीक़ा दरअसल एक तरह से गिरवी मामला है कि जब माँ बाप बच्चे का अक़ीक़ा कर लेते हैं तो दरअसल बच्चे के माँ बाप ने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों की हिफाजत फरमाए। ठीक, तो बहुत मुबारक अमल है। जहाँ तक इसके तरीक़े का मामला है तो मखसूस कोई अलहदा से इसका तरीक़ा नहीं है। जानवर को लाया जाए और जानवर को ज़बह किया जाए। बेहतर, अफजल, औला, मुस्तहब ये है लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1 जानवर यानी 1 बकरा ज़बह किया जाए। और फिर उसमें भी हज़रात फ़ुक़हा किराम ने इस बात की सराहत फरमाई है कि जो क़ुरबानी के जानवर की शराइत हैं उन्हीं शराइत का अक़ीक़े के जानवर के अंदर भी लिहाज रखा जाए तो ये ज़्यादा मुस्तहसन, ज़्यादा बेहतर और अफजल व औला तरीक़ा है। ऐसे ही हज़रत बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुछ फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक हम ये गुजारिश करते हैं कि वैसे तो वही अक़ीक़ा सुन्नत और मुस्तहसन अमल है, 7वें दिन करना इसकी ख़ास ताकीद है। बच्चे की विलादत के 7वें दिन अगर इसे किया जाए तो इसका सवाब बढ़ जाता है। अगर 7वें दिन ना हो सके तो उसके बाद भी किया जा सकता है। बाज़ अहबाब इसमें मखलूत कर देते हैं कि वो ये समझते हैं कि अक़ीक़ा और सर मुंडवाना, बच्चे का सर मुंडवा कर जो उसके बाल के बराबर चांदी सदका की जाती है, वो दोनों मिलाकर एक अमल है, जबकि शरीयत में दोनों अलग अलग मुस्तहब हैं। इसकी अलग ताकीद है, उसकी अलग ताकीद है। तो अगर कोई एक कर चुका है, दूसरा नहीं किया, तो दूसरा अभी बाकी है और उसे वो करना चाहिए। बल्कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो यहाँ तक भी बात है कि अगर कोई साहब बड़े हो चुके हैं और उन्हें ये इल्म है कि उनके वालिदैन ने उनका अक़ीक़ा नहीं किया था, तो वो खुद करवाएं अपना अक़ीक़ा। अच्छा, वो अब करवा लें, क्योंकि वो अब तक गिरवी हैं।
جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ایک سوچ ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ جناب عقیقہ یا اس جیسی کوئی بھی عبادت بچپن میں ہو گیا تو ہو گیا، ایک تو بچپن میں ہو گیا تو ہو گیا، دوسرا یہ کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے ہم کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں تو مدد تو وہ بھی ہو جائے گی. جو جی نہیں، عقیقے کے دوران کی جو دعا ہے اس میں بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ الدم بالدم واللحم باللحم، کہ اس کے خون کے بدلے، جانور کے خون کے بدلے بچے کا خون محفوظ رہے اور اس کے گوشت کے بدلے بچے کا گوشت محفوظ رہے. تو اس میں فقط پیسے صدقہ کر دینے سے وہ عبادت پوری نہیں ہوگی جب تک کہ بکرے کو ذبح نہ کیا جائے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے والدین جو دنیا سے جا بھی چکے ہیں اور اپنی قبروں میں بھی ہیں تو انہیں بھی عقیقے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر ان کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اگر آپ کروا لیجئے تو ان کے لیے بھی قبروں میں بہرحال فائدہ پہنچے گا انہیں. عجیب جی، اتنی تاکید ہے اس کی. عجیب. وسیم بھائی ایک سوال اور کریں گے؟ یہ میں نے کہا عقیقے سے ہی متعلق ایک سوال تھا تو میں لے لوں تاکہ آڈینس میں اتفاق سے عقیقے سے متعلق ایک سوال تھا. عقیقے سے آپ کا سوال؟ جی پھر آپ. جی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم قرض لے کر عقیقہ کر سکتے ہیں پھر ہم بعد میں قرض اتار دیں؟ زبیر بھائی دیکھیں اصل بات تو یہ جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ عقیقہ ایک مستحب عمل ہے اور سنت ہے، کرنا چاہیے، اس کی ترغیب ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے سہولتیں، شفقتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ کوئی فرض واجب ایسا عمل نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ قرضے لیتے رہیں اور قرضے لے کر کے آپ یہ عمل کریں. اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک اور صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان مالی اعتبار سے فراوانی والا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، وقتی طور پر پیسہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ اگر قرضہ لے کر کے کرتا ہے تو وہ قرضہ سہولت کے ساتھ چکایا جا سکتا ہے. عین ٹائم پر تو پیسے نہیں ہیں لیکن عام حالات کے اندر انسان کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، مالی کشادگی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ قرض لے کر کے عقیقہ کرے گا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا. ہو جائے گا، ہو جائے گا. ٹھیک، دوسرا سوال لیتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا جائز کام رشوت کے بغیر نہ ہو سکتا ہو تو کیا میں رشوت لے سکتا ہوں؟ جائز کام رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا. جی جمال الدین صاحب جی بڑا زبردست سوال. حل کریں اس مسئلے کو. جی یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ اجتناب کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. لیکن یہاں جو ہمارا معاشرہ ہے وہ جھکڑا ہوا ہے، بالکل جھکڑا ہوا ہے. مجھے اسی طرح یاد ہے لاہور سے اسپیچ کر کے ہم واپس جا رہے تھے تو ہم سے پولیس والوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں دیتے تو داتا دربار کا لنگر ہی ہمیں عطا کر دیں. تو اس طرح کا یہ معاشرہ پورا ہمارا جھکڑا ہوا ہے. تو بہرحال جہاں تک ہو سکے وعید سخت ہے راشی کے لیے، مرتشی کے لیے. نہیں لیکن یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ رشوت کے مال تو لینے والا بھی غصب کر رہا ہے، دینے والا بھی غصب کر رہا ہے. جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے. جہاں تک اور اللہ سبحانہ ویسے میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات پر کمر بند ہو جاتے ہیں نا، حق تعالیٰ سبحانہ ان کے لیے راہ ایسی ایک کشادہ فرما دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. میں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ڈرنے والے کے لیے تو بے شک. میں آپ سے ایک منٹ میں، یہ تو خیر ایک سطحی سوال ہے، میں آپ مجھے کمیل بھائی رشوت کی پہلے ڈیفینیشن بتائیں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ رشوت اگر متحقق ہو جائے کہ جناب یہ رشوت ہے تب تو وہ قطعاً حرام ہے، لینا بھی اور دینا بھی. سوال تو اصل یہاں پر فقہی اعتبار سے یہ کہ رشوت ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے مثال کے طور پر، اچھا میں اس سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں. کسی نے کسی کا بچہ اغوا کر لیا، بچہ تو اس کا ہے نا، حق اس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو 2 لاکھ روپے دو گے تو چھوڑوں گا. تو اب یہ اگر اسے دے رہا ہے تو کیا یہ رشوت کہلائے گی؟ نہیں، یہ تو رشوت نہ ہوئی. یہ تو رشوت نہ ہوئی نا. تو اس لیے علماء کرام نے ان مقامات پر اجتہاد بھی فرمایا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آپ کا مسلم حق ہے، جو کرائیٹیریا گورنمنٹ نوکری کا ہے اس پر آپ پوری طریقے سے پورا اترتے ہیں، وہ جو پروفیسر بننے کا کرائیٹیریا اس پہ آپ پورا اتر رہے ہیں، لیکن نظام اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ جب تک آپ کچھ نہ کچھ وہاں آگے انہیں تحفہ نہ دیں اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا. تو جناب یہ لینے والے کے تو رشوت کا عنوان رکھے گا، لیکن دینے والے کے لیے علماء نے اجتہاد فرمایا ہے کہ پھر یہ رشوت کا عنوان نہیں رکھے گا، اس لیے کہ یہ پیسہ دے کر کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا. لیکن آپ کی کیا رائے ہے زبیر بھائی اس پر؟ ایک سیکنڈ دیکھیں جی، اصل بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے، یہ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک ہوتا ہے جلب منفعت اور ایک ہوتا ہے دفع مضرت. ایک ہے آپ کوئی نیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے نیا پیسہ، نیا ٹھیکہ، نیا کوئی بیانہ، نیا مال، نیا متاع مل جائے.
اس کے لیے آپ رشوت دیں گے حرام ہے. حضرات فقہاء نے فرمایا المعطی والآخذ آثمان، لینے والا دینے والا دونوں حرام کے مرتکب ہیں. اور حوالے میں وہ حدیث بھی نقل کی گئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. یہ آپ دفع مضرت کیا بول رہے ہیں؟ ہاں دفع مضرت ہے کہ ایک آدمی کا حق ثابت ہو چکا جیسے حضرت فرمایا. اچھا اب وہ حق اگلے پر فرض ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی دے دے، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کی مثال عوامی سطح کے مطابق سمجھانے کے لیے، ایک آدمی نے ٹھیکے پر سڑک بنا لی، اب روڈ بنا لیا، لیبارٹری، اسکول، عمارت، بلڈنگ تعمیر کر لی. اچھا اب آگے جو سرکاری محکمہ ہے اس کے جو اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں ہم بل نہیں دیں گے، اب ہم بل نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہم کو کچھ نہ دو. ہمارے اکاؤنٹ کے فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں جب تک تم کٹوتی نہیں کراؤ گے، جب تک تمہارے بل سے ہم نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، اب یہ اس کا حق ہے کہ وہ لے، لیکن اس کا حق اس کو نہیں مل رہا. ایسی صورت میں کوئی اور اگر صورت نہیں بنتی ہے سفارش وغیرہ کے باوجود بھی، تو اب اگر ایسی صورت میں یہ پیسے دیتا ہے تو یہ اپنا نیا حق نہیں لے رہا، ثابت شدہ اولڈ قدیم حق کو لے رہا ہے. یہاں اپنے وجود اور باڈی سے وہ مضرت کو دفع کر رہا ہے، اس کے لیے پیسے دینے کی گنجائش ہے. ایک اور مثال جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا، عام طور پر ایک سوزوکی والا ہے، سامان لاد کر کے وہ جا رہا ہے سڑک پر، اب وہاں سارجنٹ کھڑا ہو گیا ہے. بہت اچھے پولیس والے بھی ہوتے ہیں، جیسے پچھلے سیگمنٹ کے اندر شہید پولیس اہلکار آیا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اب اس نے سوزوکی کو روک لیا. اب آپ اگر اس کو پیسے جب تک نہیں دیں گے وہ آپ کی گاڑی کو نہیں جانے دے گا. یہاں پیسہ دینا نیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے سے نقصان اور مضرت کو دفع کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں. اس کی شرعاً فی نفسی بہت ہی خوبصورت بات ہمیں ان علماء کرام سے پتہ چلی ہے. وسیم آپ پوچھوانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں کچھ اور سوالات ہیں. حضرات کو دونوں تینوں کو بہت جزائے خیر دے، بڑی زبردست بات پتہ چلی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ وہ مالیاتی ادارے، بینکس، انشورنس کمپنیز اپنے دفاتر میں مخصوص جگہ کر دیتے ہیں نماز کے لیے، جن میں 2 وقت باقاعدہ باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ سب کو علم ہے کہ جبکہ سود کا بھی لین دین وہ کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ نماز پڑھنے کا عمل وہاں جائز ہے؟ یہ صحیح شرعی اعتبار سے بتائیے پلیز. جمال الدین جی، نماز تو پوری زمین پر کہیں بھی کسی جگہ کو مختص کیا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حق تعالیٰ سبحانہ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. تو نماز بہرحال ہو سکتی ہے جہاں پر بھی ادا کیا جائے. جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کہ لباس کا پاک ہونا شرط ہے، نیت کا ہونا اس وغیرہ وغیرہ. جی اسی طریقے سے ہے کہ نماز وہاں پر اگر وہ معین کر دیا گیا ہے. خود جو بینک کے بھی جو معاملات ہیں، جو انہوں نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی مثال دی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہ ان کے تمام معاملات حرام نہیں ہوتے. تمام معاملات حرام نہیں، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ معاملات سودی بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر سودی بھی ہوتے ہیں. تو جو سودی معاملات ہیں ظاہر ہے وہ تو حرام اور باطل اور غلط ہیں، لیکن جو انہوں نے جگہ متعین کی ہوئی ہے اس کا تعلق ان سودی معاملات سے قطعاً نہیں ہے. وہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. عام طور پر یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا کہ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، سایہ حاصل کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، سلام دعا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سوال عوامی ذہن کے اندر پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ کنونشنل بینک سود کے لین دین کے اندر ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو بینک کے اندر سود کا لین دین ہوگا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر 4 افراد فرمایا: آکل الربا، موکل الربا، وکاتبی وشاہدی. کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا. یہ عمل تو حرام ہے، یہ تو نص آ گئی شرعاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دی حرام. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پوری بلڈنگ ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، زمین حرام ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. حضرت وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا. یقین مانیے میں دوستوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اور وسیم جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا سیگمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ علماء کرام کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں نشریات کو آگے بھی چلانا ہوتا ہے اس لیے بس یہ کہ یہ 15-20 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ چوائس والا اور آپ کا پسندیدہ جو سیگمنٹ ہے وہی ہے جو علماء کے ساتھ. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. وسیم کو کا بھی سب سے پسندیدہ یہی ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن یہ ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے یہ مطلب مجھے بڑے بھائی کی مجھے بنا کر تو مجھ سے کہتا ہے ان معاملات کو علماء کرام سے آپ پوچھیں. اس کا ماشاءاللہ بڑا پن ہے، یہ بھی کر سکتا ہے اس سیگمنٹ کو، اس میں کوئی نہیں. دوستوں ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے اگلی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. زندگی صبر سے
ٹھیک ہے جی. شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر میں اور افطار میں کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. سحر میں مختلف درسگاہوں سے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی, اور افطار میں آڈینس میں سے ہم 3 لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں. ایک ہم تحریری ایک پرچہ دے دیتے ہیں, کچھ سوالات ہوتے ہیں, بڑے سادہ سے سوالات ہوتے ہیں. اس میں جو ٹاپ 3 ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر آ کے زحمت دیتے ہیں. آج کی ہماری بھی 3 ٹیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہلا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں آصف علی صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں فروا زہرا صاحبہ. ہماری آج کی ٹیمز کے لیے بہت ساری تالیاں پلیز. ونر کے لیے ہے جناب, پہلے میں رنرز اپ کا بتا دیتا ہوں. رنرز اپ کے لیے ہے کیو موبائل, جزا فوڈ, ہیمانی ہربل, کرشی جامع شیری اور میزان چائے کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیمپرز. اور ہمارا آج کا ان 3 میں سے جو بھی ونر ہوگا آپ سے کچھ لمحوں بعد وہ یونیک کی ایک بائک اپنے ساتھ لے کر جائے گا یہاں سے. ارے واہ. جی ہاں, آغاز کرتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ. بزر آپ بجائیں گے اور میں خاموش ہو جاؤں گا, چاہے سوال مکمل ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے جی. اور جب آپ بزر بجا لیں گے پھر آپ 1 لمحے کو رک جائیے گا, پھر ہم بتائیں گے کہ جی, تاکہ ہم فیصلہ کر لیں کہ پہلا بزر کس نے بجایا ہے, ان کیس اگر ایک سے زیادہ لوگ ایک وقت میں بزر بجا دیتے ہیں. صحیح جواب 10 نمبرز کا اضافہ, غلط جواب 10 نمبرز کی کمی. صحیح جواب بھرپور تالیوں میں ہوگا آپ کا استقبال. کیسے؟ غلط جواب پہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اور اس میں اشرفی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے ماشاءاللہ. چلے جی, آپ لوگ ایک دفعہ اپنے بزرز چیک کر لیں اور مائکس تینوں آن کر لیں. مائکس بھی چیک کر لیں, بزرز بھی چیک کر لیں جی, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے بزر بجانے کے بعد رکنا ہے, ہم بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. شعر مکمل کیجئے. مشہور زمانہ شعر ہے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. 1 سیکنڈ جی, کس نے بجایا؟ انہوں نے الٹے ہاتھ والی نے, بہن نے یہ جو, اچھا میڈم نے. جی 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 ٹھیک ہے, آپ بتائیے. پھیل گئی بات شناسائی کی. جی مائک پہ بولیے گا. مائک آپ نے آف تو نہیں کر دیا اپنا, میرا خیال ہے, دیکھیے آن کیجیے. جی بولیے بولیے. مائک یار آن کر دیں ذرا پیچھے جا کے. جی آپ نے شعر مکمل کرنا ہے, آپ نے بزر بجایا ہے, کیجیے پہلے ذرا. ہلو جی چلو, آڈیو والا بھی ٹھیک ہے. بات شناسائی کی. ہاں کیا 5 سیکنڈ آپ کے پاس, ورنہ آپ کے 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے. 5 میری بہن لگتا ہے سمجھی نہیں کرنا کیا تھا. یہ آپ نے بزر کیوں بجایا؟ بزر کیوں بجا دیا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا تو جواب دیں کہ بزر کیوں بجایا تھا. ذہن سے نکل گیا جی, ذہن سے نکل گیا. پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. تھا تو آسان ویسے. چلے نہیں کوئی بات, ہاں بہت آسان تھا. -10. اگلا سوال اس سے بھی آسان ہے. یہ شعر جو ابھی پڑھا گیا یہ کس نے لکھا ہے؟ آڈینس آپ میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے جی. پروین شاکر صاحبہ نے لکھا ہے. چلو گڈ, بیلنس ہو گیا. گڈ بیلنس ہو گیا. ایک اور شعر مکمل کریں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں. تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہو, لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. کرے تو یہ شعر ہے, اچھا اس کا ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں, لو آپ اپنے دام میں. جی سیاد آ گیا. ٹھیک ہے جی, کتنا آسان. ویل ڈن. ویسے کوئی بتائے گا یہ شعر کس کا ہے؟ اگلا سوال میرا یہ کر دیا میں نے. یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن دے رہا ہوں. یہ شعر آپ بزر کے بغیر نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے سر. یہ شعر غالب کا ہے یا مومن کا ہے؟ مومن کا ہے یا اسد اللہ خان غالب کا ہے؟ کوئی تکا مارنا چاہے رسک لے کے. پہلے بیل. کس نے غالب. ارے کیا کرتی ہے. دور آرام سے ایک صاحبہ کھڑی تھی, جب اپنے نمبر محفوظ کر کے انہوں نے کہا نہیں -10 ہی صحیح, کچھ تو آیا. اچانک جذباتی ہوئی اور نتیجتاً 10 نمبرز گوا دیے. مومن کا یہ شعر ہے. اس شعر میں لفظ سیاد استعمال ہوا. سیاد کے معنی کیا ہے کو بتائے گا مجھے؟ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا, خود پھنس گیا. سیاد کے معنی کو بتائے گا مجھے؟ اب یہ تو اردو کا سوال کر دیا. اردو کہاں آتی ہے اپنی قوم کو یار. چلیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اچھا اب یہ اللہ خیر کرے. صحیح بتانا, خدا کے لیے نمبر گئے نہیں تو ورنہ 0 ہو جائے گا معاملہ. ہاں جی. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. سیاد کا مطلب ہوتا ہے شکاری. سیاد کا مطلب ہوتا ہے شکاری. واہ زبردست, کیا بات ہے. یہ بتائیے مجھے, اگلا سوال ہے,
سارا ایک کیریکٹر, ٹھیک ہے, ایک امیجنری کیریکٹر. اچھا آپ نے آڈینس کی طرف دیکھنا بھی منع ہے آپ کو, ٹھیک ہے, میری یہ دیکھیں, یہ نورانی چہرے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہمیں دیکھیں آپ. سارا کی عمر 20 سال ہے, اس حساب سے اس کو اب تک اپنی کتنی سالگرہیں منا لینی چاہیے؟ سارا ایک خاتون ہے, ان کی عمر ہے 20 سال, تو اس حساب سے ان کو اپنی کتنی سالگرہ اب تک منا لینی چاہیے؟ 20 سال کی عمر ہے تو 20 سالگرہیں. لیکن اب تک انہوں نے اپنی سالگرہ منائی ہے صرف 5 مرتبہ. کیوں بھائی؟ جی لیب کے سال میں. کس تاریخ کو؟ 29. چونکہ 29 فروری کو پیدا ہوئی نہیں صاحب. ویل ڈن. آسان ترین سوال, پاکستان کا پورا نام. 1 منٹ, کس نے بتایا؟ لیفٹ لیفٹ لیفٹ, یہ ادھر ادھر کنٹرول روم, آپ بھی بتا دیں. نہیں انہوں نے انکل نے بتایا. ابے انکل کے بڑے نمبر ہیں یار. انکل ہے سب. اچھا میرا بھی خیال ہے, پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. انکل اچھا ایک دم واپسی نہیں انکل. ہاں اچھا ٹھیک ہے. چین کا پورا نام کیا ہے؟ چین کا پورا نام وہ کیا ہے؟ چائنا. اس کے نام سے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا نام بھی شروع ہوتا ہے. پیپلز ریپبلک آف چائنا. دیکھو نا, بندہ انٹیلیجنٹ ہے. وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آخری 2 سوالات. قرآن کریم کی کون سی 2 صورتیں؟ انکل کا ہاتھ یہاں تک آ گیا, بزرگ کی جانے میں رک گیا, انکل نے ہاتھ بھی رک دیا. قرآن کریم کی کون سی 2 صورتیں؟ سوال کیا تھا؟ اب جواب صحیح دینا. ایک ساتھ نازل ہوئی. چلو سوال کا تکا تو ٹھیک لگا ہے, یہی سوال تھا. جواب کیا ہے؟ سورہ ناس, سورہ فلق. سورہ فلق, سورہ ناس. ویری نائس, بڑا صحیح حساب لگایا. سورہ فلق اور سورہ ناس کے لیے مشترکہ طور پر کیا نام استعمال ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کو؟ معوذتین. ارے معوذتین. پہلے بزر تو بجائیے نا. بجا دیا. ہاں بجا دیا آپ نے, لیکن آئندہ کے لیے پہلے آپ نے بزر بجانا ضروری ہے. اگر آپ نے پہلے بول دیا ہوتا لیکن بزر وہ بجا دیتے پہلے, تو بے شک وہ آپ کا جواب کاپی کر کے بجا دیتے, میں ان کا جواب صحیح مانتا. کیونکہ بزر بجانا یہ رول ہے. اس بار بج گئی, لیکن اتفاق سے کسی اور نے بزر بجایا ہی نہیں, اس لیے ہم آپ کا جواب صحیح مانتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, زبردست. پہلے راؤنڈ کا اختتام -10. اس کے بعد انہوں نے کہا میرا رسک لینے کا کوئی ارادہ نہیں, آپ ذرا نارمل گیم کی طرف واپس آئیں, اس کے بعد میں کھیلوں گی. شہلا صاحبہ کے ہیں 20 نمبرز, آصف صاحب کی 50 ہو گئی ہے جی, 50 نمبرز کے ساتھ سر فہرست ہیں. تصاویر دکھائیں گے آپ کو, فروا آپ سے آغاز کریں گے, اور اگین آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے نہ کہ ان کا, تو ہمیں خاموش رہنا ہے جب تک یہ جواب نہ دے دیں. جن سے اس میں اب بزر کو آپ بھول جائیے, ٹھیک ہے, فار دا ریسٹ آف دا گیم اب بزر ارریلیونٹ ہے. جن سے سوال ہے یا وہی جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. صحیح جواب 10 نمبر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. دکھائیے فروا صاحبہ کو پہلی تصویر. کون ہے؟ وقت کم ہے اس لیے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوا چاہتا ہے. 5. نو آئیڈیا, نو آئیڈیا. تکا لگا دیں, تکا بھی نہیں لگانا. نو آئیڈیا. یہ سابق صدر رہے ہیں پاکستان کے, اور ان کا نام ہے رفیق تارڑ صاحب. اختیارات کے حساب سے یہ بھی ممنون حسین صاحب جیسے ہی صدر تھے, with all the due respect. جی تصویر دوسری دکھائیے. اب یہ ٹیم بی سے سوال ہے, ٹھیک ہے, آصف صاحب سے. یہ کون ہے آصف صاحب؟ فاروق احمد خان لغاری. فاروق احمد خان لغاری مرحوم بھی پاکستان کے صدر رہے. بے نظیر صاحبہ انہیں فاروق بھائی کہتی تھیں. بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم بنی ان کو صدر بنایا, لیکن انہوں نے وہی اختیار استعمال کرتے ہوئے بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا, ختم کر دی تھی بے نظیر صاحبہ کی حکومت. دکھائیے جی اگلی تصویر. ہاں جی وقت کم ہے اس لیے 5. قومی اسمبلی کے سابق سپیکر بھی رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ صحیح بتا رہے ہیں, محمد میاں سومرو. آپ کا یہ جواب غلط ہوا. آخری 3 تصاویر جلدی سے دکھا دیں. خبردار, آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے.
عارف لوہار. تو اتنی ٹینشن کیوں دی ہوئی تھی آپ نے میرا میں؟ شکر ہے آپ پازیٹیو میں تو آئیں. عارف لوہار. بڑے جی اگلی تصویر دکھائیں. کیا یہ بہت بڑی سیاسی شخصیت کی وائف ہیں, سابقہ اسپیکر ہیں. ہاں, نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے, ایک سیکنڈ, یہ کیا نام تھا؟ ذوالفقار. نام آپ نے بتانا ہے. ذوالفقار نہیں, 5 سیکنڈ رہ گئے. 4 ادھر آڈیشن. ڈاکٹر فہمیدہ. فہمیدہ مرزا صاحبہ. آخری لمحات میں آ کے آپ نے بتا ہی دیا. آخری تصویر دکھائیں جی. شبیر جان. شبیر, بڑی بات ہے جی, کیا بات ہے. شبیر جان بالکل ٹھیک. اچھا, 2 راؤنڈز مکمل ہو گئے ہیں. آپ کا کوئی نمبر نہیں ہے, آپ کے 70 نمبر ہیں. آپ کے ان سے کچھ کم نمبر ہیں, کتنے ابھی نہیں بتا رہا میں. آخری راؤنڈ ہے. یہ صبح ہو چکا ہے شہری میں کہ جو خاتون 0 پہ تھی اور جو دوسرے صاحب تھے وہ 50 پر تھے, وہ 50 پر ہی رہ گئے اور 0 والی خاتون جیت گئی. یہ صبح ہو گیا تھا اسی راؤنڈ کی وجہ سے. تو اس راؤنڈ میں اٹ کین گو اینی ویز. تو ابھی تک آپ تینوں گیم میں کوئی بھی ہارا نہیں ہے. 40 سیکنڈز ہوں گے آپ سب لوگوں کے پاس. سٹارٹ کروں گا آپ سے. صحیح جواب دیں گی 10 نمبر ایڈ ہو جائیں گے. ایڈوائزبل یہ ہے اگر آپ کو کسی جواب پہ شک بھی ہو کہ یہ صحیح دے دیجیے گا, اس لیے کہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. لیکن جب تک آپ مجھے پاس نہیں کہیں گی میں اگلے سوال کی جانب نہیں بڑھوں گا. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں 40 سیکنڈ میں زیادہ سے زیادہ سوالات آپ سے کر لوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبرز ایڈ کر سکیں. شیلا صاحبہ آپ کے 40 سیکنڈز شروع ہوتے ہیں. 1857 میں لڑی جانے والی مشہور جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ پاس. جنگ آزادی. خطبہ حج کس مقام پر دیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک. لفظ پاکستان کل کتنے حروف ہیں اس میں؟ 7 یا 10؟ 10. غلط. 7. اقرا کیا معنی ہے؟ پڑھ. بالکل ٹھیک. ہندوستان کا آخری وائس رائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. بالکل ٹھیک. رمضان کے روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ 2 ہجری 5 ہجری؟ 4. غلط. 2. بن قاسم پارک کس شہر میں واقع ہے؟ کلفٹن. کراچی میں. غلط ہو گیا, شہر نہیں ہے. بر صغیر میں سب سے زیادہ کس بزرگ نے لوگوں کو مسلمان کیا؟ خواجہ معین الدین. بالکل ٹھیک. حضور کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ وقت ختم ہو گیا. چاندی. اچھا کھیلی ہے. اچھا کلفٹن والا مان لو وسیم. شہر نہیں ہے کلفٹن میں. چلو پھر اگلوں کو بھی رعایت دینی پڑے گی. اگلوں کو بھی رعایت دینی پڑے گی پھر. اچھا نہیں مان لینا چاہیے. صحیح ہے. وہ ایک مقابلہ ذرا تھوڑا سا سخت دے دیں گے. کیوں بھائی, وہ وہاں بھی تالیاں بج رہی ہیں. دے دو یار, دے دو. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. مان لیتے. چلو کوئی چانس تو بنے گا نا کچھ گیم میں. مان لیا. اور یہ بڑے اہم 10 نمبر ایڈ ہوئے, بتا دوں میں آپ کو. چلیں جی, تو وہ جواب ٹھیک ہے. چونکہ ظاہر ہے ذہن میں تو تھا ہی کہ کراچی ہے, وہ روانی میں آپ نے کلفٹن کا. کوئی بات نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگلے 40 سیکنڈز ہیں آپ کے, اور آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. اویس احمد غنی خیبر پختونخوا کے علاوہ ایک اور صوبے کے بھی گورنر رہے. کس صوبے کے؟ بلوچستان. خٹک کس صوبے کا مقبول رقص ہے؟ سرحد. بالکل ٹھیک. پاکستان میں کل کتنے گورنر جنرل رہے؟ 4 کے 8؟ 8. غلط. 4. تاریخی توپ کاپی میوزیم کس ملک میں ہے؟ پاس. ٹرکی میں. دوسرا آئین پاکستان میں کب نافذ ہوا؟ 1962 یا 72؟ 72. غلط. 62. پاکستان کا پہلا متفقہ آئین کب آیا؟ 73 کے 83؟ 83. غلط. 73. محمد کے کیا معنی ہے؟ پاس. اس کی بہت تعریف کی گئی ہو. کس واحد مسلم ملک نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی؟ پاس. کس نے وسیم؟ افغانستان نے. افغانستان نے. اچھا بھائی, اب معاملہ آ گیا ہے. آپ 2 تک. آپ کو کچھ اندازہ ہے سر کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دینے؟ آپ نے نہیں بتانا ہوتے تاکہ گیم جیتے. کوئی اندازہ نہیں آپ کو, لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ آپ گیم میں تو ہیں. لیکن یہ بہت اچھا کھیل گئی ہیں آخری راؤنڈ. آپ کی توقعات سے زیادہ اچھا کھیل گئی ہیں. آپ کو افسوس تو نہیں ہوا؟ نہیں افسوس. اچھا کوئی اچھی بات نہیں. چلیں, تو سر آپ کے 40 سیکنڈ یہ فیصلہ کر دیں گے اگلے 40 سیکنڈز کے آج یہاں سے یونیک کی بائک کون لے کر جا رہا ہے. آصف بھائی آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہو رہا ہے اب. علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس مضمون میں حاصل کی؟
फलसफे में। बिल्कुल ठीक। रमजान उल मुबारक में कितने अशरे होते हैं? आसान सवाल आ गया। 3। कितने सवाल के आपने और जवाब देने? 2 ही दिए अभी आपने। और देने कितने हैं? मुझे नहीं मालूम। अंदाजन जल्दी बताएं, टाइम खत्म हो रहा है। अभी तो 3-4 और कर सकते हैं आप। 3-4 और कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने किस जबान को फारसी की जगह? क्या यार क्या तो और सवाल क्या सर टाइम निकल रहा है सर। आज मेरे ख्याल है बहन को जितवा दो यार सर, लेकिन अब टाइम हाँ सही कह रहे हैं आप। चलो इनको जितवा दो, उनको नहीं है जरूरत यार भाई, मुझे जरूरत है वैसे। उनको जरूरत है यार वैसे। क्या करते हो? ओए होए सॉरी यार, ये क्या किया मैंने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, चलेगा जैसी आपकी मर्जी हो। भाई असल में आपका जो हिंसा है ना वो है बड़ा खतरनाक। क्या आ रहा है इनके नंबर्स में? पहले क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? ये तो 9-0 नहीं हो गया? 9-0 हो गया। आपके कितने ना मार्क्स आपके ख्याल में? क्या चीज? ये आपके ख्याल में कितने मार्क्स हैं? क्या कह रहे हैं? 7-0 होंगे तकरीबन। 7-0 होंगे। आपने इतना भी इतना हल्का तो ना लेना। इनके हैं 10 नंबर्स, आपके हैं 90 नंबर्स, और शैला साहब, और अगरचे आपने सिर्फ दो ही सवाल के जवाब दिया, आपका सारे का सारा वक्त बाकी था तकरीबन, और शैला साहिबा आपके थे 80 नंबर्स। तो यूं एक बड़े अच्छे और जबरदस्त मुकाबले के बाद 90 नंबर्स लेकर आसिफ अली साहब हमारे आज का मुकाबला जीत गए। बहुत सारी तालियां। यूनिक की बाइक आसिफ भाई आपके साथ जाएगी, और क्यू मोबाइल, जजा फूड, हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी और मीजान चाय के तोहफे जाएंगे आप सब लोगों के साथ। आसिफ भाई आपके बाइक है वैसे पहले से? नहीं अभी तक नहीं है। नहीं है? चलो तो आपको डबल मुबारकबाद हो गई। डबल मुबारकबाद आसिफ साहब को। बहुत सारी तालियां। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।